बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने रियासत मदीना जो है उसके हवाले से रियासत का किरदार और आवाम के साथ उसका तअल्लुक़ जो है उसके हवाले से बात करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बड़ी खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत है जो अल्लाह तबारक तआला के पाक नाम से और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे ये वजूद में आई। और क़ायद-ए-आज़म का अगर आप आखिरी जो उनका हमें नज़र आता है जो मैसेज जो उन्होंने स्टेट बैंक के नाम पे भेजा था अपनी वफ़ात से कुछ एक आध हफ़्ता पहले, तो उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी इस्लामी ममलिकत जो है, मिसाली ममलिकत जो है वो दुनिया के सामने पेश की जाए जिसका मुआशी निज़ाम जो है वो कैपिटलिज़म से हट के इस्लामी जो अहदाफ़ हैं और इस्लाम के जो नज़रियात हैं उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल हो। और बदकिस्मती से उनकी कुछ अरसे बाद ही वफ़ात हो गई। लेकिन कुछ अरसे बाद जब लियाक़त अली ख़ान का 1952 में बदकिस्मती से कत्ल हो गया, उनको शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इस्लामी नज़रिया जो था उसकी जगह पे सेकुलर नज़रिया ने ले ली। और जो उस वक्त जो हमारे पास ख़ास तौर पर जो मगरब का तलीम याफ्ता ब्यूरोक्रेट था या मगरब की तलीम याफ्ता जो हमारी सियासतदानों की खेप थी, और इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान दोनों जो कि मगरब से मरऊब थे, उन्होंने पाकिस्तान को एक इस्लामी ममलिकत बनाने की बजाय, पाकिस्तान में सूदी निज़ाम ख़त्म करने की बजाय उन्होंने वही मगरब की जो है वो रवश जो है वो इख्तियार की। और इसी दौरान में जो कादियानी लोग थे वो चूँकि पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट उनका बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने भी मुसलमानों को क्रश करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 1953 में ये हालात पैदा हुए कि मुल्क जो है वो सारे का सारा जो है वो खाना जंगी की दलदल में आ गया और सैकड़ों और मुसलमान जो है वो उनकी शहादत हुई। और उसके दौरान जो है जो तसादम हुआ इसमें कई अहमदी लोग भी कत्ल हुए। लेकिन इस तरह से बाद में मार्शल लॉ लगा और मार्शल लॉ के बाद जो मार्शल लॉ के कानून के तहत मौलाना मौदूदी और मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी जो है उनको सज़ाए मौत दे दी गई। लेकिन बाद में जब आवाम का दबाव देखा तो उनकी वो सज़ाए मौत जो है वो सज़ाए उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। लेकिन दोस्तों, लोगों की जो इस्लामी रियासत का जो तस्वर है जो नबी करीम अलैहि सल्लम से नज़र आता है वो यही है कि रियासत जो है अपने अवाम के साथ माँ का जो है वो लिहाज रखती है, माँ की तरह पेश आती है। चुनांचे नबी करीम सल्लम के ज़माने में जब कभी भी कोई मसला व दरपेश हुआ तो उसको मशावरत के साथ जो है वो हल किया गया और लोगों की बात को सुना गया। चुनांचे उसका फ़ायदा यही होता था कि वो मसला जो था वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता था, क्योंकि उसमें लोगों की जो ख्वाहिशात थी उनको या तो समझा दिया जाता था और उनकी कुछ जायज़ बातें थी उनको तस्लीम कर लिया जाता था। और यही तरीका सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी कायम रहा और उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन ने इसको कायम रखा। और बिलअमूम जो है इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी रियासतें आईं उन्होंने बदकिस्मती से एक ही पैटर्न इख्तियार किया और वो यही है कि रियासती जबर से जो जायज़ मुतालबात लोगों के हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की। और उसका हर दफ़ा यही नतीजा निकला जैसा कि अल्लाह ताला ने शुरू दिन से, वो चाहे फ़िरौन की हुकूमत हो या नमरूद की हुकूमत हो, वो अल्लाह तबारक तआला जबर को जो है कभी भी कामयाबी अता नहीं करता, वक्ती कामयाबी होती है, लेकिन बिलाखिर वो कुफ्तें जो हैं वो नाकाम हो जाती हैं। तो इसी तरह से जब 1953 में पाकिस्तान में लोगों की ख्वाहिशात को दबाया गया और उनके जायज़ मसले को सुना नहीं गया और उनको कत्ल और उनको सज़ाए मौत के और सज़ाओं के साथ उनको मातूब किया गया, तो उसका नतीजा भी हतमी तौर पर यही निकला कि रियासत जो है उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे और उस वक़्त के पंजाब के जो वज़ीर आला थे उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया और उनकी जगह पर नए लोग आए। वो लोग अपनी हुकूमतें भी ना बचा सके और साथ ही वो एक बदनामी का दाग अपने सर पे ले चले गए। हम उसके बाद देखते हैं कि 1958 में जब मार्शल लॉ आया और उस मार्शल लॉ के बाद जो हुकूमत कायम हुई उसमें वक्ती तौर पर माशाल्लाह बहुत सारा जो है मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हुआ। लेकिन जब सियासतदानों के साथ जुल्म ज़्यादती एबडो के कानून के तहत उनके ऊपर
اپنے نجائز اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1962 کا جب آئین بنا، اور پھر دیکھیں کہ آج ہم بڑی بدقسمتی ہے کہ فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھیں، ان کو صدارتی الیکشن میں کس برے طریقے سے اور کن اچھے ہتھ کنڈوں کے ساتھ ہرایا گیا، اس کے اوپر تاریخ گواہ ہے۔ آج ہم ابھی سوچیں تو صحیح، آج ہم جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کے اوپر بڑے جذباتی لوگوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم نے قائد اعظم کی بہن کے ساتھ کیا کیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ پاکستان کا ہوا۔ اگر قائد اعظم کی بہن اس وقت صدارتی الیکشن جیت جاتی تو شاید آج پاکستان کے دو ٹکڑے نہ ہوئے ہوتے، کیونکہ انہوں نے پاکستان بنایا تھا، انہی سے پاکستان بچنے کے امکانات تھے، اور وہ پاکستان کی جتنی خیر خواہ ہو سکتی تھی اس سے جتنا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اب جو کہنا میرا آپ کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ جناح کی جو ہے صدارت سے ہرانے کے بعد بھی جو اس وقت کی ایک انتہائی مضبوط حکومت جو 1965 کی جنگ جیت چکی تھی، اس نے اس کے خلاف جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک چلی، پاکستان عوامی تحریک تھی اس زمانے میں، اس کی تحریک چلی شیخ مجیب الرحمان کی، اور یہ تحریک آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹ تحریک کی شکل اختیار کرتے کرتے ایوب خان کو بھی اپنے منصب سے دستبردار ہونا پڑا، اور اس کی جگہ پہ بدقسمتی ماری بنی کہ ایک اور نیا مارشل آیا، اور یحییٰ خان جو ہے وہ حکومت میں برسر اقتدار آئے۔ یحییٰ خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اچھی چیز کا آغاز ہوا۔ پاکستان میں ون مین ون ووٹ کے حساب سے جو الیکشن ہوئے، اس کے ساتھ جو پاکستان میں بڑے فیئر اور بڑے ٹرانسپیرنٹ اور درست الیکشن کروائے گئے، ہر طرح سے وہ کسی طرح کے انفلوئنس سے پاک تھے، لیکن اس کا رزلٹ جو یہ آیا کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی جماعت جو ہے اس نے بالکل سویپ کر دیا۔ وہاں پہ قومی اسمبلی کی شاید 2 سیٹیں جو ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جیت سکے، اور باقی ساری کی ساری سیٹیں صوبائی بھی اور قومی بھی جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی پارٹی جو ہے، عوامی لیگ جو ہے وہ جیت گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ادھر مغربی پاکستان کے 138 سیٹیں تھیں، ان میں سے پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹیں ملیں، لیکن اصولی طور پر جو 160 سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی جماعت تھی، اس کو اس وقت کے جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں ان کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کریڈٹ پر یہ چیز ہے کہ اس وقت کی وہ ملٹری جو حکومت تھی اس کے ساتھ انہوں نے اس کا اختیار کیا اور اس کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے وہ مشرقی پاکستان کی جو اندر جو اقتدار کی منتقلی تھی اس کو ہونے میں انہوں نے بھی رکاوٹیں ڈالی، اور اس وقت کی جو حکومت تھی مارشل لائی، اس نے بھی اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا۔ اس کا نقصان بالآخر کیا ہوا کہ مشرقی پاکستان میں بہت سارے ہنگامے ہوئے، اور انہوں نے اپنے مطالبات شیخ مجیب الرحمان بارہا پاکستان کے سیاستدانوں سے، پاکستان کی صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان سے ملتے رہے، لیکن اس کا خاطر خواہ جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو بالآخر ان کے جذبات مجروح ہوتے رہے، اور وہ آخرکار پاکستان سے جو کہ محبت کرنے والے تھے، جنہوں نے پاکستان کو ووٹ دیا تھا، وہی پاکستان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ایک ہاتھ سے، ایک اپنے بازو سے پاکستان محروم ہو گیا، جس میں انڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس میں ہماری اس وقت کی پولیٹیکل اور اس کی جو ریاستی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر حکومتیں اور ریاستیں اپنے عوام کی ول کا خیال نہیں کرتی ہیں اور اپنے جبر کے ساتھ ان چیزوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں بدل ہو کے اپنا ایک ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک اچھی مثال میں آپ کے سامنے پیش رکھ کرنا چاہتا ہوں کہ 1974 میں قادیانی مسئلہ جو ہے وہ پھر اس نے اپنا سر اٹھایا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس جو نشتر کالج کے بچوں کے طلباء کی شہادت سے شروع ہوا تھا، تو اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے آسان طریقے سے اس کو قومی اسمبلی میں لے گئے، اور وہاں پہ ڈسکشن کے بعد قادیانی مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان علماء کو اور ذوالفقار علی بھٹو کو اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اس نے ایک ایسی بڑی جو 100 سالہ مسئلہ تھا اس کو بڑے آسان طریقے سے عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز سے بغیر کسی بہت بڑے فسادات کی دلدل میں جانے کے حل کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1977 کے الیکشن ہوئے
تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے خلاف جو تحریک نظام مصطفیٰ چلی اس کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کا نقصان بھی حکومت وقت کو ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بلا کر ایک مارشل لا کے تحت جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے برخاست کر دیا اور وہ بھی اپنی حکومت کو قائم نہ رکھ سکے۔ دوستو، یہ ایک ہماری بڑی بدقسمتی کی ترتیب ہے جو چلتی آ رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارا جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پریزنٹ میں ایک بہت برا واقعہ پیش آیا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ جو قومی شعار ہوتے ہیں وہ قوم کی علامت ہوتے ہیں۔ ہمارے جو شہید ہیں ان کی جو شہادت گاہیں ہیں اور جو ان کے لیے نشانیاں بنائی گئی ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں۔ اور یہ بدقسمتی سے اس 9 مئی کے واقعہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو گرفتار بدقسمتی سے ایسے طریقے سے کیا گیا کہ جس سے ان رائٹس کو پیدا ہونے میں مدد ملی، اس میں عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ انوالو ہوں اور ان کی کسی طرح کی انفلوئنس بھی ہو، لیکن اس بات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت وقت جو ہے اس نے صحیح میئرز نہ لی ہوں، اس نے صحیح اقدامات نہ اٹھائے ہوئے ہوں اور لوگوں کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ ورنہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ سارے کے سارے ملٹری انسٹالیشن کی طرف گئے، وہاں پہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہاں پہ کوئی سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، وہاں پہ کوئی اب عمران خان اکیلے کو گرفتار کرنے کے لیے 80 سے 100 رینجرز کو جان بوجھ کر لایا گیا اور جس برے طریقے سے ان کی گرفتاری کی گئی اس سے بھی ایک فوج کا جان بوجھ کر ایک ایسا چہرہ لانے کی کوشش کی گئی کہ فوج شاید جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے خلاف کھڑی ہوئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان آرمی دنیا کی ماشاءاللہ بہترین اور کمپیٹنٹ آرمی ہے اور اس نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ اقدامات لیے ہیں جس کی یہ قوم مقروض ہمیشہ رہے گی اور ہم اس کے ہمیشہ سے شکر گزار ہیں۔ اور ہمیں کبھی بھی ادارے جو ہوتے ہیں وہ قوم کی میراث ہوتے ہیں، وہ قوم کا تشخص ہوتے ہیں۔ اداروں کے خلاف جو بھی بندہ بولتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے، وہ بیسیکلی اپنی ماں کے خلاف بات کرتا ہے۔ لیکن آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس برے واقعے کا ہو جانا بذات خود ایک بہت بڑی اور کبھی بات ہے۔ اس میں جو بھی ذمہ دار ہیں ان کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن اس میں ایک غیر جانبداری کا عنصر جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے ان کو 5 دفعہ ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی ہے، وہ نئے مقدمے پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ ریاستی جبر جو ہے نہ کبھی پیچھے پہلے کامیاب ہوا ہے دوستو، اور نہ اب اس کے کامیاب ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ میں جناب چیف آف آرمی سٹاف اور جناب چیف جسٹس جو پاکستان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں امید کی کرن ہے۔ جناب چیف آف آرمی سٹاف کو اللہ تعالیٰ کا میں ایک نشانی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جب کہ بظاہر ان کی جو مدت ملازمت ختم ہونے والی تھی تو اس کو بڑے آسان طریقے سے اس وقت کی اپوزیشن نے بھی اور اس وقت کی حکومت نے بھی ان کو منتخب کر کے اس اہم عہدے پر پہنچایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جنت کے سرداروں کی اولاد ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ایک نشانی بن کر اس وقت جو قوم میں خلفشار ہے، جو پریشانی ہے، اور اس وقت جو ہماری دو متحارب سیاسی قوتیں ہیں ان کے درمیان ایک ثالثی کا جو رول ہے وہ ادا کریں۔ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے وہ اس معاملے میں درمیان میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنے مختلف بیانات میں خود اس بات کا اعتراف کیا کہ 75 سالوں سے پاکستان آرمی جو ہے وہ مختلف معاملات میں انوالو رہی ہے، لیکن جب سے موجودہ جنرل صاحب آئے ہیں ان لوگوں نے ابھی تک کوئی ایسا بیان، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی ترتیب نظر نہیں آتی جس سے ان کا کسی طرح سے سیاست میں انوالو ہونے کا شائبہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اور ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں پاکستان کے اندر ایک ثالثی کا رول اختیار کریں اور ان دو جماعتوں کو جو کہ اپنے ایکسٹریم پہ جا چکی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی پوزیشن پہ نہیں آ رہی ہیں، ان کو کسی حد تک سمجھانے کے طریقے سے جو بھی ان کے پاس اختیارات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طاقت آپ دونوں، ایک جو ہے آئین کا پاسبان ہے اور ایک ملک کا پاسبان ہے، اور آپ دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس وقت ثالث کی جگہ پہ کسی ایک پارٹی کی، کسی ایک کی بات سننے کی بجائے دونوں گھروں کا موقف دیکھیں
اور پاکستان جو ہے اہم ہے اس وقت. کبھی کوئی پارٹی اگر آج سے 1 سال پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت بڑی اکثریت نظر آ رہی تھی اور تحریک انصاف جو ہے وہ کمزور نظر آ رہی تھی، تو آج اگر اس کے الٹ ہو گیا تو کل اس کے الٹ پھر ہو سکتا ہے. جماعتیں کبھی مرتی نہیں ہیں، جماعتیں دوبارہ اٹھتی رہتی ہیں. جو حکومت بھی آتی ہے اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے اور اس کی جگہ پہ کسی اور نے آنا ہوتا ہے. چنانچہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب اللہ جل شانہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس واقعے کی ایک طرف تو غیر جانبدارانہ جو تحقیقات ہیں وہ کروائی جائیں کہ کیسے جو لوگ احتجاج کے نکلے تھے وہ ان جگہوں پہ پہنچے کیسے، ان کو راستے میں رکاوٹیں کیوں نظر نہیں آئیں، اور حکومت وقت نے کیوں اپنے ان چیزوں کا دفاع نہیں کیا. حالانکہ پچھلے سال جب 25 مئی کو لانگ مارچ ہونا تھا تو کسی کو اسلام آباد تک پہنچنے نہیں دیا گیا، سارے کے سارے لوگ یہیں کے یہیں رہ گئے. تو اس دفعہ کیسے ہوا کہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ ان بڑی بڑی جو ہماری انسٹالیشن ہے، ہماری علامتیں تھیں جہاں پہ پاکستان کی عزت اور شان تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمیں اس بات کا نقصان ہوا ہے، انڈیا کو خوش کرنے کا ہم نے موقع دیا ہے. انڈیا جو ہے وہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں وہ اچھالتا ہے جیسے اس نے مشرقی پاکستان میں اچھالی تھی. آج ہمیں اپنے دشمن کا منہ بند کرنے کے لیے بڑا اہم اور ضروری چیز جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کا تعین کیا جائے، اور اگر اس میں ہمارے بچے جو کسی وجہ سے بہکا کر وہاں پر پہنچائے گئے ہیں تو ان بچوں کو، ان کے والدین کو کسی نہ کسی ضمانت کے تحت ان بچوں کو جو ہے سمجھایا جائے تاکہ وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، ان کا مستقبل خراب نہ کیا جائے. اور اس طریقے سے اگر کوئی واقعتاً اس میں پیچھے سازش میں انوالو ہے، اس کی منصوبہ بندی میں انوالو ہے، تو ان کو واقعتاً جو ہے وہ اگر جو بھی سزا آئین اور قانون کے تحت بنتی ہے اس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہ واقعات جو ہے ایک غصے کی شکل میں کسی نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان، ان سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں ان کے نقطہ نظر سے، لیکن وہ سارے کے سارے محب وطن ہیں. پاکستان کے تمام ادارے محب وطن ہیں، پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. لیکن جیسے ہم اپنے خاندان میں رہتے ہیں، اپنے اگر ماں باپ اور اولاد میں کسی کو جھگڑا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ اولاد کو باہر نکال دیا جائے یا والدین کو باہر نکال دیا جائے. والدین کو اللہ نے ایک حیثیت دی ہے، اس طرح ریاست کو بھی ایک حیثیت دی ہے. ریاست کے مقابلے میں کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے، ریاست کا احترام باقی رہنا چاہیے، ریاست کے ساتھ لا فلی چلنا چاہیے، اور اگر احتجاج بھی کرنا ہو تو ادب کے اندر رہنا چاہیے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ، قرآن مجید کہتے ہیں کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ والدین سے غلطی نہ ہو، والدین ناانصافی نہ کریں، تو ان سے ناانصافی ہونے کے باوجود بھی جیسے ادب کا خیال رکھنا لازم ہے ورنہ آدمی خود غلط ہو جاتا ہے، اس طرح سے ریاست کے ساتھ بھی احتجاج جو ہے وہ اگر آدمی کا حق بنتا ہے تو پر امن طریقے سے ہونا چاہیے، نہ کہ وہ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور ریاست کے بارے میں بری بری باتیں یا نازیبا نعرے جو ہے وہ لگائے جائیں. چنانچہ مجھے امید ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے بھی کہ وہ اس وقت جس تلاطم کا شکار ہیں اور جس طرح سے ان کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، وہ اب اپنے اس رویے کو سوچیں گے کہ اپنی طاقت کو کیسے ریزرو کرنا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے جن قوتوں کو جو عزت دی ہوئی ہے ان قوتوں کا لحاظ کیسے کرنا ہے. بار بار ریاستی اداروں کو اس معاملے میں انوالو نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی اپنی بات پہنچانی ہے تو بیک ڈور ڈپلومیسی اور دیگر ذرائع جو ہے ان کو اختیار کیا جائے. عمران خان بدقسمتی ہے کہ وہ آج ایک طرف ہیں اور باقی جو تمام جو ہماری سیاسی قوتیں ایک طرف ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. اس وقت اگر کوئی امید کی کرن ہے تو جناب چیف آف آرمی اسٹاف صاحب آپ اس میں آگے بڑھیں، ایک غیر جانبدار پارٹی کا بن کر ان دونوں جو سیاسی قوتیں ہیں، یہ دونوں سیاسی قوتیں ہمارے ملک کا جو ہے شنگار ہیں، ان سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں اور ان کے درمیان صلح صفائی کے ساتھ پاکستان میں جو شفاف الیکشن کروا کے اقتدار جو ہے ان کو حوالے کیا جائے. اور پاکستان آرمی کی جو شان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے بنائی ہے، اس میں مزید آپ اضافے کا باعث بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ریاستی جبر ہے پاکستان سے ختم ہو، اور ریاستی جبر کی بجائے نبی کریم علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے طرز پہ پاکستان میں بھی ایک اچھا اور پرامن ماحول پیدا ہو.
پاکستان کے عوام کی دادرسی جو ہے، جو حکومت وقت ہے، اس کو محسوس کرے اور ان کے مطالبات کو محسوس کرتے ہوئے جو جائز ان کی خواہشات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، پیار سے رہ سکتے ہیں، امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ہم اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا بھی ہے کہ اس میں اگر کوئی آل پارٹیز کانفرنس کے طور پہ کوئی ہماری قوتیں جو غیر جانبدار ہیں وہ اکٹھی ہوں اور ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں، کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز پیدا کر دی جائیں کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ برے القابات اور بری باتیں کہنے کی بجائے آپ ان لوگوں کے نقطہ نظر سے اختلاف کریں، ان کے طریقہ کار سے اختلاف کریں اور اس کے متبادل اپنا طریقہ کار دینے کی کوشش کریں۔ جیسے اب ہم لوگ ریاست مدینہ پہ بہت زیادہ قدغن لگاتے ہیں کہ عمران خان یہ کہتا ہے، تو بھائی جو دوسری پارٹیاں ہیں اگر ان کو عمران خان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہے، اس کے طریقہ کار پہ اختلاف ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں یہ ریاست مدینہ ہم سب کا بنیادی مقصد ہے، ہم ساروں کا ایک ہی آبجیکٹو ہے۔ اس آبجیکٹو کو حاصل کرنا ریاست پاکستان کے قیام کا سبب تھا۔ تو اس لیے آج باقی جماعتیں بھی اگر یہ نعرہ لینا شروع کر دیں کہ ہم پاکستان میں اسلامی قوانین کو لے کر آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پاکستان کو چلائیں گے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کریں گے، غریب اور امیر کی جو انصاف تک رسائی ہے وہ برابر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ دوستو، جہاں جس ملک میں انصاف چلتا ہے وہاں پہ کبھی بھی ناانصافی جب نہیں ہوتی تو وہاں پہ کس طرح کے رائٹس اور کس طرح کی جو دیگر باتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کے حوالے سے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا، کاش وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ اگر فیصلہ اس دن کر دیتی تو شاید جس بڑی ہزیمت سے آج ہم گزرے ہیں تو وہ کبھی نہ گزرتے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک فیصلہ جو کہ اگر عمر فاروق جسٹس جو ہیں وہ اس وقت درست انداز سے کرتے اور بڑی حیران کن انداز سے انہوں نے اپنے فیصلے کو بعد میں بدلا، کاش وہ اس وقت اگر فیصلہ درست کرتے تو آج پاکستان میں اس طرح کی نہ تو بے حرمتی ہو چکی ہوتی اور نہ آج ہم شرمندہ لوگوں سے ہوتے، نہ ہمارے دشمن جو ہے ہمارے پر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں، ہماری کورٹس جو ہیں، وہ کسی انفلوئنس کے بغیر دیانتداری کے ساتھ اپنے فیصلے کریں، اور اس سے بڑی بات وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ اس فیصلے کو باوجود کہ اس میں قباحتیں اور کمزوریاں ہوں اس کو قبول کریں اور اس کے جج کے خلاف ہونے کی بجائے اس کے خلاف اپیل کریں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ عوام الناس کو وہ ٹرین کریں، اچھے طریقے سے ٹرین کریں، ان کو بتائیں کہ ریاست کی حدود کیا ہوتی ہیں اور احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جو ہمارا یوتھ ہے وہ بڑی جلدی مس گائیڈ ہو جاتا ہے، اور اس پورے فنکشن میں جو مجھے نظر آتا ہے ہمارا یوتھ جو ہے وہ مس گائیڈ ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو مس گائیڈ کس نے کیا ہے اس کا تو عین ابھی باقی ہے۔ اور اس طرح سے اس دن حکومتی جو ہمارے زعماء تھے انہوں نے جو ہماری جو فورسز تھیں ان اہم عمارتوں کو تحفظ دینے کے لیے وہاں پہ اپنی فورس کیوں ڈپلائی نہیں کی، یہ ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ہے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیف جسٹس صاحب بھی ایسا کر سکتے ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی حکومت سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم ہو جائے جو غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کی تحقیقات کرے، اور تحقیقات کے جو آگے رزلٹس آتے ہیں اس کی بنیاد پہ بہتر ہے کہ سول کورٹس کے ذریعے ان لوگوں کا ٹرائل کیا جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کو، ہمارے ملک پاکستان کو، ہماری پاک افواج کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔